अस्सलाम वालेकुम। हाजिर खिदमत है डिसाइफर विद अब्दुल बासित की एक नई एपिसोड के साथ। नाज़रीन, डिसाइफर की आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर, ख़ास तौर पर इसराइल के शाम पर हमले, तुर्की इसराइल के माबैन जारी कशीदगी और शाम के वज़ीर ख़ारिजा का दौरा पाकिस्तान। शो के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे RSS चीफ मोहन भगवत, जो कि 25 अगस्त से 3 ममालिक के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरे की मुखालिफत पर तो हर जानिब से आवाज़ें उठ ही रही हैं। क्या मोहन भगवत ये दौरे कैंसिल कर देंगे? और शो के आखिरी हिस्से में बात की जाएगी बकौल भारत के शहजाद भट्टी नेटवर्क की कहानी और सासत मुंबई हमलों के मुकदमे की तैयारी के बारे में। आगाज़ करते हैं। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जी बासित साहब, हमने देखा कि शाम के वज़ीर ख़ारिजा पिछले हफ्ते पाकिस्तान के दौरे पर आए और उसी दिन ही हमने ये भी देखा कि इसराइल ने शाम में तुर्की के एक एयर बेस पर हमला कर दिया। इन तमाम हालात में आप शाम के लिए बेस्ट सिचुएशन ये नहीं समझते कि उसको भी अब मक्का दिफाई एग्रीमेंट जो था उसका पार्ट बन जाना चाहिए? जी हाँ, कुछ लोग ये तजवीज़ कर रहे हैं। और शाम के जब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पे आए थे पिछले हफ्ते, उनकी काफ़ी ज़बरदस्त मुलाकातें यहाँ इस्लामाबाद में रहीं। वज़ीर आज़म से ही मुलाकात हुई, फील्ड मार्शल से ही मुलाकात हुई और फिर एक प्रेस इंटरेक्शन भी उनका हुआ जिसमें सवाल किया भी गया। लेकिन मेरा अपना ख़्याल ये है कि शाम शायद फ़िलहाल मक्का जो दिफाई मुआहदा है, गो के समझता तो वो होगा कि इवेंचुअली शायद उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए, लेकिन अभी सीरिया के हालात कुछ इस किस्म के हैं कि शायद वो ये डिसीशन अभी ना ले। क्योंकि अभी जिस तरह आपने अपने इब्तिदाइये में कहा कि इसराइल ने जो तुर्की के वहाँ मिलिट्री एयर बेसेस हैं इदलिब में, वहाँ एयर स्ट्राइक्स की और रनवे को वहाँ तबाह किया। और जो इसराइल के वज़ीर दिफ़ा हैं उन्होंने यही कहा कि जी वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुर्की की यहाँ प्रेजेंस हो, मिलिट्री प्रेजेंस। तो शाम एक मुश्किल हालात से गुज़र रहा है 2011 से ही आप कह लीजिए। और बशर अल असद के ख़िलाफ़ जो एक फिर सिविल वॉर का शुरू होना, तो ये किसी हद तक आप कह सकते हैं कि हमें इत्मीनान होना चाहिए कि अहमद अल-शरा जब से आए हैं सदर बनकर, तो उसमें एक रिलेटिवली शाम बेहतर हालात में है। अमेरिका से ताल्लुकात ठीक हो गए, सऊदी अरब भी है मदद कर रहा है, तुर्की की बड़ी प्रेजेंस है, फिर अब पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात में कुछ गर्मजोशी पैदा हो रही है। तो अहमद अल-शरा का पहला जो काम होगा वो यही होगा कि शाम के अंदर जो है जो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं, अलावाइट्स हैं या द्रूज़ हैं या और जो फोर्सेस हैं जो कि अहमद अल-शरा को पॉजिटिवली नहीं देखती, पहले हाँ मामला सेटल किए जाएं। अभी एक कॉन्स्टिट्यूशन पे भी काम हो रहा है, उसमें भी काफ़ी अभी चीज़ें जो तय होनी है कि अभी तो इंटरिम सेटअप है ना सारा, तो किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा वी डू नॉट नो, लेकिन अगले साल तक वो भी हो जाएगा और उसके बाद फिर शायद इंतखाबात होंगे। तो अहमद अल-शरा साहब के लिए चैलेंज यही है कि किस तरह इन हालात को काबू में रखें, जो अभी तक बेनिफिट्स जो हालात बेहतर हुए हैं उनको कंसोलिडेट करें, कॉन्स्टिट्यूशन नया आ जाए, वो अप्रूव हो जाए और फिर उसके मुताबिक पूरी गवर्नमेंट पूरा सेटअप बने। सही। तुर्की की प्रेजेंस शाम में इंटरेस्टिंग है और शायद उसकी अहमियत भी है। और वो मर्ज़ी से हो रहा है। पहले भी तो देखिए ना, बशर अल असद थे तो ईरान की प्रेजेंस थी, रूस की प्रेजेंस थी, तो ये चलते रहते हैं मामलात कहीं ना कहीं। अब तुर्की का एक बड़ा अहम रोल है और तुर्की ने तो अपना एक बफर जोन भी बनाया हुआ था जब बशर अल असद की हुकूमत थी। कुर्दों का मामला है, वो सारे मामलात हैं जिसकी वजह से सीरिया की बड़ी अहमियत हो जाती है इस खत्ते में। फिर इसराइल का तो देखिए ना, गोलान हाइट से लेकर अभी तो हरमत माउंट तक भी चले गए हैं, वहाँ भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। तो इसराइल के जो सारे मकासद हैं वो तो बेनकाब हो ही गए हैं और ये सिर्फ सीरिया तक महदूद नहीं है, बल्कि अब तो यूँ लगता है कि जो 1 या 2 स्टेट सलूशन था वो तो कहीं हवा में तहलील हो गया है। हमें कहीं भी नज़र नहीं आती वो बातें, बल्कि सारी चीज़ें उसके उलट हो रही हैं।
اگر آپ غزہ میں دیکھیے تو جب سے یہ بورڈ آف پیس کا معاملہ ہوا، سگنیچر ہوئے بڑے زبردست، ایک بڑا پورا ایک مجلس اس کے لیے ترتیب دی گئی، لیکن زمینی حقائق کیا ہیں؟ غزہ میں آج بھی ایئر اسٹرائکس ہو رہی ہیں، لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب صرف غزہ میں نہیں بلکہ اب تو مغربی کنارے میں جو حالات ہو رہے ہیں اس کے بارے میں دنیا کو فکر کرنی چاہیے۔ جو E1 ایسٹ 1 پروجیکٹ شروع کیا ہے جو یہ سیٹلمنٹس کا، وہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ باقی بھی جو یہ سیٹلمنٹس جو ہو رہی ہیں اس سال منتہا تقریباً 1500 کے قریب انسیڈنٹس ہوئے ہیں مغربی کنارے میں، جہاں پہ یہودیوں کی جو بستیاں ہیں، یہ یہودی جو وہاں پہ سیٹلرز ہیں، انہوں نے جو آبادیاں ہیں، جو لوکلز ہیں، ان کو وہاں سے نکالنے کے جو مطلب ان پہ پریشر بلڈ کر کے یا ان پہ فائرنگ کر کے، بلکہ 18 سے 20 لوگ شہید بھی ہو گئے ہیں اس سارے معاملے میں۔ بلکہ جو ایسٹ 1 پروجیکٹ ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تقریباً آپ کہہ لیجئے 12 اسکیور کلومیٹر پہ مشتمل ہے، محیط ہے، اور اس میں تقریباً کوئی 12,000 یا 12 سے قریب ہاؤسنگ یونٹس پہلے فیز میں بنائے جائیں گے۔ اچھا، یہ بستیاں ایک تو آکوپائڈ لینڈ ہے، پہلے تو یہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے کہ آپ پوری جو آکوپائڈ لینڈ ہے اس کی جو ڈیموگرافی ہے، اس کی جو پورا جو اس کا حیت ہے وہ اس کو تبدیل کر رہے ہیں آپ۔ اب ہوگا کچھ یہ کہ یہ جو 12 اسکوائر کلومیٹر پہ کوریڈور بن رہا ہے یا سیٹلمنٹس اس میں بن رہی ہیں، یہ جو نارتھ اور ساؤتھ مغربی کنارہ ہے نا، اوپر جو رم اللہ ہے یا دوسرا کون سا علاقہ ہے نیبلس، اس کو ڈیوائیڈ کر دے گا جو ساؤتھ میں علاقے ہیں بیت لحم اور ہیبرون۔ اب اس میں اگر دو ریاستی سلوشن کی طرف ہم جاتے ہیں تو اس کا ایک پرنسپل یہ بھی تھا کہ فلسطینی جو بھی ریاست بنے گی وہ آپس میں اس طرح ہو، کانٹیگوٹی ہو۔ اب وہ کانٹیگوٹی کس طرح ہوگی کہ جو نارتھ اور ساؤتھ ویسٹ بینک کے درمیان یہ بیچ میں آ جائے گا، تو جو بیت المقدس ہے اس کو بالکل الگ کر رہے ہیں نارتھ سے۔ رم اللہ جو ہے آپ کہہ لیجئے کہ پیلسٹین اتھارٹی کی سیٹ ہے، وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو سیٹ وہ ہے گورنریٹ، تو وہاں پہ اگر ایسٹ جیروسلم تک ایکسیس نہیں ہے تو پھر وہ فلسطینی ریاست کیا ہوگی؟ کیونکہ بیت المقدس ہی جو ہے نا وہی مستقبل میں کیپٹل ہونا چاہیے، جو کہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس وقت اسرائیل کے جو معاملات ہیں وہ بالکل دنیا، ٹھیک ہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہم نے پڑھی 8 مسلم ممالک نے بھی بشمول پاکستان کے، اور پھر یو کے، جرمنی، فرانس، ناروے، اٹلی اور کینیڈا نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی اس ایسٹ 1 پروجیکٹ کے خلاف۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان اسٹیٹمنٹ سے حالات بدل جائیں گے؟ اگر صرف اسٹیٹمنٹ سے حالات بدل جاتے تو پھر کیا بات تھی؟ یہ تو شاید موقع یہ تھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی اسرائیل پہ حملہ کیجئے مل کر، کیونکہ یہ تو، اور جو سیٹلمنٹس ہیں ان پہ بھی حملے ہونے چاہیے، کیونکہ یہ تو بالکل ہی ایک کھلی چھوٹ مل گئی ہے نا اسرائیل کو۔ وہ تو کسی قابو میں نہیں، کسی ایک قابو میں جا کیوں نہیں رہے؟ حملے کرنے کی جانب کیوں نہیں جا رہے؟ نہیں، حملے کوئی کر نہیں سکتا نا، کیونکہ امریکہ کی سپورٹ ہے اس کو، اور ایران نے کوشش کی لیکن ایران کے بھی اس طرح ایفیکٹو نہیں رہے جس طرح ہونے چاہیے تھے۔ لیکن چونکہ ان کا ایک بڑا ڈیفنس سسٹم بڑا زبردست ہے، اور پھر پوری امریکی قوت اس کے پیچھے کھڑی ہے، تو اس وجہ سے، اور پھر خاص طور پہ جو ویسٹرن دنیا ہے وہ امریکہ کی جانب بھی دیکھتے ہیں۔ یہ بھی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اسی کوئی توقع تو نہیں رکھنا تھا، لیکن یورپ کی ایک خاص پالیسی ہمیشہ فلسطین کے بارے میں رہی ہے، کیونکہ سارے پرابلم وہیں سے شروع ہوئے 1917 میں بیلفور ڈکلیریشن کے بعد سے۔ اصل تو قصور یو کے کا ہے نا، برطانیہ جو ہے سارے مسائل اسی ایک کریٹ کیے ہوئے ہیں، چاہے فلسطین ہو چاہے جموں اور کشمیر ہو۔ تو اس وجہ سے اب تھوڑی بہت اگر ان کو شرم و حیا آ گئی ہے کہ وہ ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیں، لیکن اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اور نہ ہی یو این اب اس طرح افیکٹو رہی ہے۔
دیکھیں نا یو این آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. نہ فلسطین کے معاملے میں وہ ایک بیان ایشو کر دیتے ہیں, کبھی یوکرین کے بارے میں ایک بیان سیکرٹری جنرل صاحب ایشو کر دیتے ہیں, لیکن ہمیں کوئی افیکٹونیس نظر نہیں آتی کہ وہ کوئی افیکٹو بھی ہیں. پہلے زمانے تھے کہ یو این کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتا تھا, کہیں ثالثی کا کردار ہو رہا ہے, کہیں کچھ ہو رہا ہے, کہیں کچھ ہو رہا ہے. اب وہ بالکل کردار ختم ہو گیا ہے, کیونکہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ویسے ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد خاص طور پر, اس سے پہلے بھی یہ حالات تھے لیکن ان کے آنے کے بعد خاص طور پر جو ملٹی لیٹرلزم ہے یا جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ ویسے ہی کمزور ہو گئیں, اب اتنی افیکٹو نہیں رہیں. اب بائی لیٹرل ڈپلومیسی پہ زیادہ زور ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ خود ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ یوکرین ہو, غزہ ہو یا اور معاملات ہوں. ابھی سنا ہے نارتھ کوریا بھی جائیں گے اس سال کم جانگ ان سے دوبارہ ملنے. خیر ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اس کے بارے میں, لیکن یہ ہے کہ اس وقت حالات جو ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہیں مسلمان دنیا کے لیے. اس لیے بہت سے ممالک جو ہیں, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو, کسی حد تک سیریا بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے مکہ معاہدے کی جانب کہ اب ایک پوری دنیا کا جو ہے تبدیل ہو رہی ہے, اٹ از انڈر گوئنگ سم میٹامورفوسس, تو وائی ناٹ ٹو ری الائن آر سیلز. اور یہ خوش آئند بات ہے کہ مسلمان دنیا کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کا احساس ہے کہ وہ اگر یکجا ہو جائیں گے تو دے ول کمپلیمنٹ ایچ ادرس اسٹرینثس. تو دس از ناٹ اے بیڈ آئیڈیا, لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید سیریا بھی تھوڑا محتاط ہو, کیونکہ سیریا کا جوائن کرنا ایسے ہوگا کہ بالکل اسرائیل کے خلاف ہے. تو مزید سیریا کے لیے اس وقت مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں جبکہ وہ ایک ٹرانزٹ پیریڈ سے گزر رہا ہے. اس وقت سیریا کی ضرورت یہ ہے کہ وہ جتنے بھی اچھی چیزیں ہوئی ہیں ان کو کنسالیڈیٹ کرے اور اس پہ پھر بلڈ کرے. تو تھوڑا سا توقف کی ضرورت ہے میرے خیال میں اس معاملے میں. لیکن یہ ہے کہ مسلمان بحیثیت مجموعی جو ہیں وہ اس وقت ابتری کا شکار تو ہیں. لیٹس ہوپ کہ مکہ کا جو معاہدہ ہے یہ آہستہ آہستہ چیزوں کو بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوگا. بے شک بے شک. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. بریک کے بعد جانیں گے آر ایس ایس کے چیف کن 3 ممالک کا دورہ کر رہے ہیں اور ان دوروں کے مقاصد کیا ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باسط صاحب, آر ایس ایس کے چیف موہن بھگوت صاحب 3 ممالک کے دوروں پر جا رہے ہیں, امریکہ, کینیڈا اور برطانیہ. پوچھوں گی میں آپ سے, یہ کس قسم کی دنیا ہے جہاں پر آر ایس ایس کے چیف کو ویلکم کیا جا رہا ہے اور اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں اپنے خیالات. دیکھیے اسی چیز کا تسلسل ہے نا. پچھلے کچھ ماہ پہلے جو جنرل سیکرٹری تھے یا سیکرٹری جنرل جنہیں کہتے ہیں سابلے آر ایس ایس کے, وہ بھی تو امریکہ کے دورے پہ گئے تھے, لیکن شاید وہ ایک اور چیز تھی, کوئی انٹرنیشنل ایونٹ تھا. بہرحال آر ایس ایس کے لوگ وہاں موجود تھے, تو اس کو بڑی پروجیکشن ملی تھی یہاں بھارت میں بھی, اور بہت سی باتیں انہوں نے ویسے کہیں تھیں جس پہ کافی ری ایکشن بھی آیا تھا. لیکن موہن بھگوت سنگھ کا جانا, موہن بھگوت صاحب کا جانا تھوڑا سا, یہ 3 ممالک ہیں, برطانیہ, امریکہ اور کینیڈا. تو 25 اگست سے یہ دورہ شروع ہو رہا ہے. اب آر ایس ایس کا دیکھیے بیک گراؤنڈ ہم سب جانتے ہیں. 1925 میں بنی والی یہ تنظیم, اس کو یہ سوشل آرگنائزیشن کہتے ہیں, سماجی آرگنائزیشن, جو کلیم کیا جاتا ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی سماجی تنظیم ہے. اس کے تقریباً 60 لاکھ ممبرز ہیں, اور پھر ان کے جو ہیں اللہ بھلا کرے شاخص جسے کہتے ہیں, تقریباً 88-90 ہزار تک کہیں پورے بھارت میں. تو کافی اسٹرانگ سیٹ اپ ہے ان کا. اور یہ سر سنگ چالک جو ہیں موہن بھگوت صاحب, یہ 2009 سے اس کے ہیڈ ہیں. سب سے پہلے جو اس کے ہیڈ تھے نا, بلی رام ہیجور, 1925 میں, وہ تقریباً رہے 1940 تک اس کے ہیڈ. اس کے بعد پھر گلوالکر, وہ تقریباً 33 سال اس کے ہیڈ رہے. اور پھر یہ بیچ میں کچھ اور لوگ آئے, اور پھر 2009 میں جو ہے یہ موہن بھگوت صاحب اس کے چیف بنے. اب ان کو بھی تقریباً دیکھیں نا آئے ہوئے 17 سال تو ہو ہی گئے ہیں تقریباً.
اب یہ چونکہ 100 سال پورے ہو گئے ہیں آر ایس ایس کو بنے ہوئے، تو 7 سالہ تقریبات کے سلسلے میں دنیا بھر میں گھوم پھر رہے ہیں. صحیح. اب آر ایس ایس کا دیکھیے بیک گراؤنڈ ہم سب جانتے ہیں. جی. یہ جو سنگھ پریوار جسے ہم کہتے ہیں نا، یہ کہہ لیجئے کہ اس کی امبریلا آر ایس ایس امبریلا آرگنائزیشن ہے. اس میں سنگھ پریوار میں اور بہت سی آرگنائزیشنز بھی ہیں. بی جے پی تو ایک پولیٹیکل ان کا ونگ ہے، باقی وی ایچ پی مثال کے طور پر وشوا ہندو پریشاد وغیرہ یا شیو سینا وغیرہ، یہ بھی سارے اسی کا حصہ ہیں. اور پھر انٹرسٹنگلی وی ایچ پی جو ہے، جو کہ بی جے پی سے بھی ایک قدم آگے ہے، اس کا ایک ملٹری ونگ بھی ہے جو بجرنگ دل ہے. اور واقعی وہ ملٹری ونگ ہے. اور جو سمجھوتا ایکسپریس وغیرہ جو 2007 میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا، اس کے پیچھے بجرنگ کے دو لوگ تھے. یہ بجرنگ بلی جو ہے نا، لارڈ ہنومان ان کو کہتے ہیں بجرنگ بلی. تو بجرنگ وہاں سے نکلا ہے. بجرنگ دل مطلب بجرنگ رنگ کی لشکر کہہ لیجئے یا ان کی فوج کہہ لیجئے، لارڈ ہنومان کی. تو اب یہ جو اور ہم جانتے ہیں کہ آر ایس ایس کا بنیادی فلسفہ کیا ہے. یہ ہندوتوا جو ہے، یہ ان کا فلسفہ ہے کہ یہ جو بھارت ہے یہ اصل میں ہندوؤں کی سرزمین ہے، اور اس میں جتنے بھی باقی مذاہب کے لوگ ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، دلت ہیں، سکھ ہیں، ان کو جو ہے ہندوؤں کا کلچر اڈاپٹ کرنا ان کے لیے ضروری ہے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ ان کا جو ان سارے مذاہب جو ہے نا، خاص طور پہ سکھ، عیسائی، اور خاص طور پہ عیسائی اور مسلمان، سکھوں کا تو چلے معاملہ ذرا ڈفرینٹ ہے، لیکن ان کا خیال یہی ہے کہ یہ دو مذاہب ہیں، بڑے مذاہب، یہ اس سرزمین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں کی پیدائش نہیں ہے، یہ باہر سے آئے ہیں. تو اس لیے ان لوگوں کو، خاص طور پہ عیسائیوں کو اور مسلمانوں کو، تو ہندو کلچر اڈاپٹ کرنا ہی پڑے گا، ورنہ یہ سب یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں. وہ تو بڑا اچھا ہوا اللہ تعالیٰ کا کرنا کہ پاکستان بن گیا، تو اب ہمیں تھوڑی سی عزت مل گئی، ورنہ جو مسلمانوں کے حالات بھارت میں ہم سب جانتے ہیں. اب یہ دورہ تو ہو رہا ہے، لیکن مخالفت بھی سخت ہو رہی ہے. مثال کے طور پر دیکھیے نا، امریکہ سکھ کاکس کمیٹی ہے، انہوں نے مارکو روبیو کو خط لکھا ہے جو اسٹیٹ سیکرٹری ہیں کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں. آر ایس ایس کا تو بڑی ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن ہے، یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اور اس کے چیف کو آپ یہاں پہ ویلکم کر رہے ہیں. دس از ناٹ آن. بلکہ جتنے مائنورٹیز کے انہوں نے مائنورٹیز کے خلاف جو ایک مہم جاری کر رکھی ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، سکھ ہوں، یا ایون دلت بھی، اور عیسائی ہوں. دیکھیں نا منی پور میں کیا ہوا. منی پور میں ابھی تک وہاں پہ گرجا گھروں کو جلا رہے ہیں. عیسائیوں کو جو وہاں پہ کوکیزو ہیں ان کو نشانہ بنایا ہوا ہے ہندوؤں نے. تو ان کا، اور یہ سارا آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے ہندوتوا کا، جو پولیٹیکل ہندوتوا ہے نا، اور اٹس ملیٹنٹ ان اٹس مائنڈ سیٹ. تو اس وجہ سے کوئی چیز اور ٹالرنس ہے نہیں. کتنے ہی مسلمانوں کو، یہ جو کاؤ ویجیلانٹیز ہیں، کتنے ہی مسلمانوں کو قتل کر دیا. جو میس لنچنگ ہوئی مسلمانوں کی 2014 سے لے کر ابھی تک ہو رہی ہے، تو اس کے پیچھے سارا آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے. اب موہن بھگوت صاحب کس منہ سے یہ جائیں گے؟ اور پھر 29 تاریخ کو یہ میڈیسن جو گارڈن ہے نیو یارک میں، وہاں پہ ایک بہت بڑا جلسے سے بھی خطاب کر رہے ہیں. تو پہلے تو بلکہ ہندوؤں میں اندر دیکھیے نا، یہ ہندو میڈیسن اسکوائر گارڈن جو ہے، وہاں پہ ہندوز فار ہیومن رائٹس ایک آرگنائزیشن ہے، انہوں نے بھی ہندوز سے نو ٹو دا آر ایس ایس. بلکہ ہندوؤں کے اندر بھی جو سنجیدہ لوگ ہیں، جو تعصب سے پاک لوگ ہیں، وہ بھی آر ایس ایس کے ایجنڈے کو جانتے ہیں کہ آر ایس ایس کا ایونچولی ایجنڈا کیا ہے، اور وہ بھارت کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں. جو سیکولر مائنڈڈ لوگ ہیں، اور جو بھارت کا آئین ہے اسی کے مطابق وہ سمجھتے بھی ہیں اور سوچتے بھی ہیں، اور وہ تمام مائنورٹیز کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. لیکن آر ایس ایس کا ایجنڈا تو ہمیں معلوم ہے کہ شروع دن سے ہی، اور خاص طور پہ اینٹی مسلم اور اینٹی کرسچن ہے. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے.
اور آج جو کچھ بھی بھارت میں ہو رہا ہے، اسی لیے لوگ دیکھیے باتیں کر رہے ہیں کہ نارتھ ایسٹرن جو نارتھ میں جو اسٹیٹس ہیں وہاں پہ ایک عیسائی کرسچن اسٹیٹ بنا دی جائے، کیونکہ عیسائیوں کا تو جینا دھوبر ہو گیا ہے ہندوؤں کے ہاتھوں سے، تو ان کے لیے بھی ایک الگ ریاست چاہیے۔ اسی طرح سکھوں کا یہ مطالبہ ہے، خالصتان وہ چاہتے ہیں کہ بن جائے۔ تو ان کا جو اور جتنے بھی دیکھیے آپ ہوئے ہیں نا، مثال کے طور پر سکھوں کے جو قتل ہوئے ہیں، باہر چاہے وہ نجر ہیں یا سازش پنن کے خلاف ہوئی، یا پاکستان میں بھی جو کچھ ہوا ہے، یہ ساری اس بات کی مینیفیسٹیشن ہے کہ بھارت ایک ایکسٹریمسٹ ریاست بنتا جا رہا ہے۔ گو کہ بہت سی پارٹیاں ہیں جو کہ یہ نہیں چاہتی کہ ایسا ہو۔ مثال کے طور پر کانگریس اپنے طور پہ کام کر رہی ہے، ابھی جو کاکروچ جنتا پارٹی بنی ہے اس کا ایجنڈا گو کہ بھی وہ سیاست میں اس طرح نہیں آئے، لیکن اگر آپ دیکھیے تو ایک یوتھ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ مطلب سوچتا تو ہے کہ آر ایس ایس اور بی جے پی اور یہ باقی جتنی بھی ہندو تنظیمیں ہیں ایکسٹریمسٹ، یہ بھارت تو کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ بالکل۔ تو ایک بے چینی سی تو بھارت میں ہے، اور میں ذاتی طور پہ یہ بعض اوقات سوچتا ہوں کہ بھارت کہاں جا رہا ہے۔ اور مجھے لگتا کچھ یہ ہے کہ شاید اب بھارت اتنا بڑا ہو گیا ہے آبادی کے لحاظ سے بھی، اگر آپ دیکھیے، اور اتنی فالٹ لائنز آ گئی ہیں کہ مستقبل بعید میں شاید بھارت کو ایک اینٹی کے طور پہ قائم رکھنا بہت مشکل ہو جائے۔ شاید کہیں نہ کہیں ہمیں فیوچر میں نہیں کہہ رہا کہ اب یہ ہونے والا ہے امیڈیٹ فیوچر میں، لیکن ہو نوز 30 40 50 ایئرز ڈاؤن دا روڈ ہمیں بھارت ایک نہیں بلکہ 3-4 ریاستوں میں نظر آئے، ساؤتھ کی ریاست الگ ہو جائے، کیرلا، تامل ناڈو، ایون تلنگانہ، یہ سارے جو ہیں، کرناٹکا، یہ ایک ہمیں ریاست کے طور پہ ملیں، اوپر نارتھ ایسٹ میں ہمیں ایک بالکل الگ ہو جائیں، بلکہ جو یہ چکنز نیک ہے سلیگوری کوریڈور، اس کو ہی الگ کر کے الگ بن جائے۔ تو ممکن ہے یہ چیزیں، کیونکہ جو آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے انیڈورٹنٹلی یہ بھارت کو اس طرح پش کر رہے ہیں، کیونکہ ایک بے چینی سی تو ہے، ایک ریزنٹمنٹ بھی ہے مائنورٹیز میں، اور بلکہ جو میجورٹی ہے ہندوؤں کی ان میں بھی یہ ایک مسئلہ تو ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی کا جو یا آر ایس ایس کا جو ایجنڈا ہے وہ کوئی پازیٹیو ایجنڈا نہیں ہے۔ ان ایمپلائمنٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے، لاکھوں کے تعداد میں اگر آپ دیکھیے تو لوگ نکلتے ہیں یونیورسٹی سے لیکن جابز آگے نہیں ہیں۔ تو آر ایس ایس کے اب یہ چیف جا تو رہے ہیں سرسنگھ چالک صاحب، لیکن وہ جہاں کی تقریریں کریں گے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے متعلق بات ہوئی کہ ہم پاکستان سے تعلقات چاہتے ہیں، باہر وہ جا کر تھوڑا سا اپنا فیس تبدیل کر دیتے ہیں کہ ان کا ایک سافٹ امیج بن جائے کہ جی ہم تو پاکستان سے بھی نیگوسیشن چاہتے ہیں، ہم تو سب کے ساتھ مل کر رہنا چاہتے ہیں، لیکن جب بھارت میں ہوتے ہیں تو بالکل ایک ڈفرینٹ لائن ٹو کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایک کانٹرڈکشنز ہیں ان کے بیانات میں، ان کی پالیسیز میں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ گراؤنڈ پہ اپنے لوگوں کو، یہ جو ان کے والنٹیئرز ہیں، سوام سیوک سنگھ ہے نا، والنٹیئر آرگنائزیشن ہے، والنٹری آرگنائزیشن ہے، تو ان کو قابو میں نہیں کرتے، مارو مسلمانوں کو، اور اسٹیٹمنٹ بھی ایشو نہیں کرتے۔ مودی صاحب نے آج تک کوئی اسٹیٹمنٹ ایشو نہیں کی اگر مسلمانوں کو مارا جاتا ہے۔ تو یہ سارے وہ سوالات ہیں، اور میں تو امید کرتا ہوں کہ وزٹ کینسل ہو، احتجاج ہو، دیکھیے ہو رہا ہے، لیٹس سی ہاؤ تھنگس گو۔ بات صاحب ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، اور ناظرین وقفے کے بعد جانیں گے شہزاد بھٹی نیٹ ورک کے بارے میں بھارت کیا رائے رکھتا ہے، اور اس پر باسط صاحب کا بھی قیمتی تجزیہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پھر کے بعد خوش آمدید باسط صاحب۔ یہ شہزاد بھٹی کون ہیں؟ پہلی مرتبہ ہم نام سن رہے ہیں، اور بقول بھارت کے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے تو دہشت گردی کا ایک پورا نیٹ ورک ہی بنا ڈالا۔ اس میں کوئی صداقت بھی ہے، یا کہ جو بھارت کا ایک ٹریڈیشن رہا ہے ہر چیز پاکستان کے ذمے تھوم دینا، نئی نئی من گھڑت کہانیاں بنانا پاکستان کے بارے میں، سو اسی کی ہی ایک لہر ہے یہ بھی؟ کسی کو کچھ معلوم نہیں، لیکن یہ 14 اگست کو یہ خبر منظر عام پہ آئی کہ جی بھارت نے ایک شہزاد بھٹی نیٹ ورک ہے اس کو جو ہے نا
قابو میں کر لیا ہے، اور اسی ضمن میں 200 سے زائد بقول ان کے شہزاد بھٹی نیٹ ورک کے آپریٹرز جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا. اب انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، بلکہ 300-400 لوگوں کو ڈیٹین بھی کر دیا، ان سے کوئی انٹروگیشن ہوئی اور پھر چھوڑ دیا. شہزاد بھٹی جو ہیں بقول ان کے یہ پاکستانی ہیں اور رہتے یو اے ای میں ہیں، اور وہاں سے سارا یہ کنٹرول کر رہے ہیں، اور ISI کی ان کو بیکنگ ہے. بالکل. اور بھارت میں سبورجن ہو، سیبوٹاج ہو، ٹیررزم ہو، تو یہ جو ہے وہ ساری ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اور یو اے ای سے فنڈنگ ہو رہی ہے. اور یاد رہے کہ کتنا گہرا تعلق ہے یو اے ای اور بھارت کا. پاکستان سے بھی یو اے ای کے تعلقات بڑے اچھے ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن یو اے ای میں بہرحال کہا جاتا ہے کہ شہزاد بھٹی صاحب موجود ہیں. تو مجھے حیرت تو پہلے یہ ہے کہ شہزاد بھٹی صاحب وہاں موجود ہیں، اور اتنے اچھے تعلقات ہیں ہر لیول پہ بھارت اور یو اے ای کے درمیان. تو ابھی تک شہزاد بھٹی صاحب کو گرفتار کر کے کہیں بھجوا کیوں نہیں دیتے بھائی؟ آپ لوگ بھارت کیوں نہیں بھجوا دیتے؟ اور یہ سارا افسانہ ہے، مطلب ہمیشہ کی طرح ممکن ہے کہ شہزاد بھٹی صاحب کوئی موجود ہوں، اور یہ بھی مطلب جو ہے، لیکن کسی تصویر کو آگے لے آنا، مطلب میرا تو یہ ذہن مانتا نہیں ہے، یا کوئی بھی ذی شعور آدمی ہوگا اس کا ذہن نہیں مانے گا کہ ایک شخص جو ہے دبئی میں یا ابو دھابی میں موجود ہے، اس قسم کی بڑی سنگین ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے، اور اس کو ابھی تک پکڑا نہیں جا سکا. خاص طور پہ یو اے ای میں، مطلب بھارت ہوتا تو ہم کہہ دیتے کہ شاید وہ کہیں آگے پیچھے چھپ گیا ہے. تو یو اے ای وغیرہ میں تو چیزیں پاسبل نہیں ہیں، ممکن ہی نہیں ہے. اور اگر آپ کو معلوم ہے تو پھر یو اے ای کی حکومت کو ہی معلوم ہوگا کہ ایک شخص پکڑا گیا ہے یا ایک شخص نیٹ ورک چلا رہا ہے. تو بہرحال یہ انہوں نے ایک خبر اب یہ چل رہی ہے، اور اس میں جو ہے کہا یہی جا رہا ہے کہ جی اب یہ مطلب انٹروگیشنز ہوں گی، مزید بھی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، اور مزید انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی ہو رہے ہیں. نہ جانے اور کتنے مسلمان لوگوں کو پکڑا جائے گا، کن کے مسلمان جو بھارتی مسلمانوں کو ہراس کیا جائے گا. اور یہ بھی ممکن ہے، میں مطلب یہ بھی سوچتا ہوں کہ ساری کہانی ہے، ممکن ہے کسی کو بھی گرفتار نہ کیا گیا ہو. یہ آپ کہیں گے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بھارت نے ایک بیانیہ بنانا ہے، اور بنا رہا ہے، یا اس کو کوشش کر رہا ہے. 14 اگست کو یہ سارا ڈسکلوز کرنا، ریویل کرنا کہ جی 15 اگست کو، کیونکہ انڈیپینڈنس ڈے تھا بھارت کا، تو بڑے ان کے خطرناک عزائم تھے، اور 14 اسٹیٹس میں یہ ساری کارروائی ہوئی ہے بقول بھارت کے، کہ 14 اسٹیٹس میں نیٹ ورک موجود تھا، اور وہاں ابھی اور پتہ نہیں کتنی اسٹیٹس میں یہ سارا نیٹ ورک جائے گا. تو یہ افسانہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ان کا ایک نیریٹو تھا یا ابھی بھی ہے، جس کو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. 3 باتیں ہیں. پہلی بات تو دیکھیے پاکستان، ISI کا نام تو ہر جگہ آتا ہے نا، چاہے وہ وہاں سے کوئی پرندہ بھی پاکستان سے اڑ کر وہاں کبوتر چلا جائے تو وہ ISI کا کبوتر ہے. تو ہر چیز ISI سے، جو کام بھی ہوتا ہے بھارت میں اس کے پیچھے ISI ہے. تو یہ ایک نیریٹو ہے کہ ISI بھارت میں انسٹیبلٹی، عدم استحکام پھیلا رہا ہے. ایک تو یہ، اور پاکستان اپنی حرکتوں سے بقول ان کے باز نہیں آ رہا. دوسرا جو ہے نا، وہ بھی اسی نیریٹو کا ایک حصہ ہے کہ جو بھارت کے مسلمان ہیں وہ بھی پیٹریوٹک نہیں ہیں، وہ بھی ان کا دل جو ہے، رہتے تو بھارت میں ہیں لیکن دل ان کا پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. تو یہ نیریٹو اس لیے بلڈ کیا جاتا ہے، دوسرا جو حصہ ہے، کہ مسلمانوں کو دبا کے رکھا جائے. بالکل. مسلمان یہ جرات ہی نہ کریں کہ وہ اٹھیں اور اپنے حقوق مانگیں. ان کو اسی طرح دبا کے رکھنا ہے، ان کو بار بار یہی بات کہنی ہے کہ تمہارا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، تم پاکستان چلے جاؤ، تمہیں پاکستان پسند ہے تو پاکستان کیوں نہیں جاتے ہو. تو مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی اسی طرح ٹریٹ کرنا ہے تاکہ وہ اٹھے نہیں اور اپنی آواز نہ اٹھائے. مطلب انڈیویجول انفرادی طور پہ آپ کو کچھ لوگ مل جائیں گے، ایون RSS کے ساتھ ہی مل جائیں گے، جو مسلم منچ ہے RSS کا،
اس میں مسلمان اکا دکا مل جائیں گے آپ کو، بلکہ بی جے پی کے اندر بھی آپ کو پارٹی کے لیول پہ مسلمان بھی مل جائیں گے. وہ مسئلہ نہیں ہے، کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا اس قسم کے، لیکن میں بات کروں بحیثیت مجموعی مسلمانوں کی. ایک مسلمان ایک مذہب کے طور پہ اگر ہم ان کو لیں تو یہ ایک بالکل نیریٹو کا حصہ ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو دبا کے رکھنا ہے، اور یہ شہزاد بھٹی نیٹ ورک بھی اسی کا حصہ ہے. اس کو اس وقت منظر عام پہ لانا اس کے علاوہ اور کوئی ثابت نہیں کرتا، بلکہ یہی کہ بھئی مسلمان جو ہیں وہ اس ملک سے وفادار نہیں ہیں. اس لیے دیکھیے نا 200-300 لوگ پکڑے گئے، ان کو اب ہم انویسٹیگیٹ کریں گے، انٹروگیشن ان کی ہوگی، پھر ان پہ مقدمے چلائے جائیں گے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. آخری حصہ یہی ہے کشمیر کے حوالے سے کہ جہاں اینٹی مسلمان وہاں اینٹی کشمیر کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے کہ کشمیریوں کو بھی دبا کے رکھا جائے تاکہ وہ اپنے حق خود ارادیت کے لیے بات نہ کریں. اب دیکھیے مطلب اس کے بارے میں اب کیا ہم کہیں، یہ ایک افسانہ ہی لگتا ہے مجھے تو، سچی بات ہے. اور شہزاد بھٹی نیٹ ورک اگر تھا تو کتنے عرصے سے کام کر رہا ہے، اتنی ایکٹیویٹیز ہیں، پتہ نہیں کن کن حملوں میں اس نے حصہ لیا اس نیٹ ورک نے. تو لائیں منظر عام پہ چیزیں نہ جی، کوئی ثبوت کے طور پہ پیش کرنا. کہانیاں ہمیں مت سنائیے، کیونکہ ایک کہانی اور بھی آگے پچھلے دنوں آئی کہ جی ممبئی میں ایک کیس، ممبئی اٹیک ہوا تھا نا 26 نومبر 2008 کو، اس میں 164-166 لوگ مارے گئے تھے. اب یہ کہانی چلا رہے ہیں کہ جی ایک مقدمہ ہم یہاں بھی انڈیا میں بھی اب شروع کرنے والے ہیں. جو 6 ایکیوزڈ ہیں نا، جو پاکستان نے بھی گرفتار کر رکھا ہے ان کو، ان کے خلاف مقدمہ بھارت میں شروع ہوگا، کیونکہ پاکستان تو اپنی جو ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا، اس مقدمے کو کسی لاجیکل اینڈ پہ نہیں پہنچا رہا، تو اب بھارت کو یہی کام کرنا ہے. اب یہ بھی سارا ایک مطلب یوں کہ لیجیے یہ تھیٹرکس ہیں جو بھارت سجا رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو نیریٹو جو کمزور ہو گیا، اب لوگ اس پہ یقین ہی نہیں کرتے، کیونکہ بڑے عرصے سے ایک کراس بارڈر ٹیررزم کی کہانی چل رہی ہے نا. اب لوگوں کا اعتبار اڑ گیا ہے، دنیا بھر اب جو ہے وہ ثبوت مانگتی ہے نا. پاکستان نے ہر موقع پہ یہی کہا کہ جی ہمارے ساتھ جوائنٹ انویسٹیگیشن کر لیجئے آپ، لیکن بھارت اسے کتراتا ہے. ہمارا 2006-07 کا جوائنٹ اینٹی ٹیررزم میکنزم بھی موجود ہے، بھارت اس کو بھی انووک کرنے سے کتراتا ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس سے دنیا بھر میں ابھی تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ بھارت اس کو اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ کر کے اور ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہا ہے وچ از نیدر ہیئر نار دیئر. اور یہ ساری الیکٹرل پالیٹکس ہے بھارت کی یا بی جے پی کی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیے جی آپ مقدمہ شروع بھی کر دیں گے، ٹرائل شروع بھی ہو جائے گا، تو سو واٹ. پاکستان کے ساتھ تو آپ کوآپریٹ کر نہیں رہے. جو چیزیں ہمیں یہاں مقدمے چاہیے، جو شواہد جو گواہ چاہیے وہ آپ ان کو نہیں بھیج رہے، جو ہم چیزیں آپ سے مانگ رہے ہیں وہ آپ ہمیں دے نہیں رہے کہ ہم یہاں عدالت میں پیش کریں. آپ اگر وہاں مقدمہ چلا کر کوئی فیصلہ سنانا چاہتے ہیں تو سنا دیجئے، اس سے کیا فرق پڑے گا. بالکل مطلب اس سے کوئی فرق اگر پڑنے والا ہے تو کر لیجئے. لیکن میں تو ابھی بھی حکومت سے یہی کہوں گا کہ اگر بھارت آپ سے کوآپریٹ نہیں کر رہا، آپ کے جو خطوط ہیں ان کے جوابات نہیں دے رہا، تو آپ اس معاملے کو کنکلوڈ کر ہی لیجئے، مطلب ایکوٹ کر دیجئے جو بھی آپ لوگوں نے پکڑا ہوا ہے. کیونکہ دیکھیے نا اس کے بارے میں لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن تھا. وہ بیٹریل آف انڈیا، دا بیٹریل آف انڈیا کتاب اگر آپ پڑھیں، ان کا نام مجھے بھول گیا، ڈیوڈسن کوئی نام ہے ان کا، ایلیس ڈیوڈسن، ان کی کتاب، جرمن انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں وہ، تو بڑا اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ سارا جو ہے فالس فلیگ آپریشن تھا. تو میرے خیال میں یہ ساری کہانی ہے، اور شہزاد بھٹی نیٹ ورک سے لے کر اس مقدمے تک یہ اسی نیریٹو کا حصہ ہے. صحیح. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. اپنے دیکھنے والوں سے ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ویک. ٹل دین ٹیک کیئر. منتہا حسن کو اجازت دیں. اللہ حافظ.